बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल ब्लैक हॉक, जिसके मुसन्निफ़ हैं मजहर कलीम एम.ए. और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। क्या आपको मालूम है कि लेबॉर्ट्री कहाँ है? आर्थर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, ये तजवीज़ मेरी ही थी, जिसे सदर और वज़ीर आज़म साहब दोनों ने मंजूर कर लिया है। असल लेबॉर्ट्री आमान डैम के मगरबी किनारे पर वाक़या पहाड़ियों के नीचे है और उसके ऊपर एक छोटा सा एटमी बिजली घर है, जिसे आमान पावर हाउस कहा जाता है और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रेड अथॉरिटी की है। कर्नल पाइक ने कहा तो आर्थर की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ओह, तो ये बात है। इसका मतलब ये हुआ कि असल अहमियत भी रेड अथॉरिटी को दी गई है, कि असल लेबॉर्ट्री की हिफाजत की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई है। वेरी गुड, आर्थर ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा। हाँ, लेकिन इसका इल्म सिर्फ मुझे और अब तुम्हें है, इसलिए तो मैं मुतमईन था कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस से आखिरी टकराव बहरहाल रेड अथॉरिटी का ही होगा। कर्नल पाइक ने कहा, लेकिन बॉस, ये भी तो हो सकता है कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस पहले ही खत्म हो जाए। आर्थर ने कहा, हाँ, होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा होगा नहीं। कर्नल पाइक ने जवाब दिया, लेकिन बॉस, पाकेशिया सीक्रेट सर्विस को इस बात का इल्म होगा तो वो हमसे टकराएगी। उसे कैसे इल्म होगा? आर्थर ने बिल्कुल बच्चों के से अंदाज में पूछा तो कर्नल पाइक बे-इख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम खुद सोचो, जब पाकेशिया सीक्रेट सर्विस गवाम पहाड़ी पर हमला करेगी और वहां कर्नल कार्टर और उसके ग्रुप का अगर उन्होंने खात्मा कर दिया तो लामहला वो उस पहाड़ी को तबाह करेंगे। लेकिन जब उन्हें मालूम होगा कि उस पहाड़ी के नीचे लेबॉर्ट्री मौजूद नहीं है तो फिर लाजमी बात है कि वो उसे ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, और उन लोगों की शोहरत यही है कि किसी न किसी अंदाज में ये असल बात की तह तक पहुंच जाते हैं। कर्नल पाइक ने कहा, तो फिर बॉस, आपने मुझे क्यों इजाजत दी है कि मैं गैर सरकारी तौर पर उन्हें ट्रेस करके हलाक कर दूं? उनका मुकाबला तो बहरहाल हमसे होना ही है। आर्थर ने कहा, यह तो मैंने तुम्हारी वजह से कहा था। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर भी ये हमारे क्रेडिट में ही जाएगा। कर्नल पाइक ने कहा, नहीं बॉस, अब जब सारी बात सामने आ गई है तो अब हमें इंतजार करना होगा। मैं चाहता हूं कि जब ज्यूस चैनल, GP5 सब उनके मुकाबले में नाकाम रहें, तब रेड अथॉरिटी उनका यहाँ खात्मा करे, ताकि ये बात मुसलमा हो जाए कि रेड अथॉरिटी उन दोनों एजेंसियों से ज्यादा फाल और ज्यादा कामयाब है। आर्थर ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बहरहाल GP5 और ज्यूस चैनल में अपने आदमियों को अलर्ट रखना, ताकि ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाही हासिल होती रहे। कर्नल पाइक ने कहा, यस बॉस। आर्थर ने कहा और फिर उठकर उसने सलाम किया और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ मुड़ा और ऑफिस से बाहर चला गया। तो कर्नल पाइक ने एक तवील सांस लिया और फिर एक तरफ पड़ी हुई फाइल उठाकर उसने सामने रखी और उस पर झुक गया। रॉस्टर GP5 के हेडक्वार्टर में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। ग्रैंड कॉलोनी की उस कोठी जिसके बारे में ख्याल था कि वहां पाकेशिया सीक्रेट सर्विस ठहरी हुई है की निगरानी की जा रही थी, लेकिन चूंकि अभी वहां से कोई कॉल ना आई थी, इसलिए रॉस्टर मुतमईन था कि अभी वो लोग वापस उस कोठी में नहीं पहुंचे। वैसे उसे कभी कभी ख्याल आ जाता था कि शायद इमरान और उसके साथियों ने ये कोठी छोड़ दी है, लेकिन उसने अंदर जो कुछ देखा था उससे यही जाहिर होता था कि उन्होंने इस कोठी को हमेशा के लिए नहीं छोड़ा, वरना वो अपना सामान वहां इस बिखरी हुई हालत में ना छोड़ जाते। अचानक उसे एक ख्याल आया तो वो चौंक पड़ा, क्योंकि राष्ट्रीय क्लब में कर्नल डेविड ने उसे कहा था कि वो मालूम करे कि ये कोठी पाकेशिया सीक्रेट सर्विस ने किससे हासिल की है। उस वक्त तो वो इस बात को टाल गया था, लेकिन अब उसे ख्याल आया था कि अगर ये बात मालूम हो जाए तो फिर उस कोठी में मौजूद कारों के बारे में तफसील भी मालूम हो सकती है, वरना जाहिर है पाकेशिया सीक्रेट सर्विस अब बाजार से नई कारें खरीदने से रही, क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए खासा तवील प्रोसीजर होता है। इसलिए उन्होंने कोठी कारों समेत ही हासिल की होगी, और अगर उन कारों के बारे में मालूमात हासिल हो जाएं
تو پھر ان کاروں کو شہر میں زیادہ آسانی سے اور جلدی ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ اسی خیال کے تحت اس نے رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آسکر بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ راسٹر بول رہا ہوں آسکر۔ راسٹر نے کہا، یس باس، حکم۔ دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، ٹیکسیشن آفس سے معلوم کرو کہ گرینڈ کالونی کی کوٹھی نمبر 28 کا مالک آج کل کون ہے اور مجھے اطلاع دو۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہ کام کرو۔ راسٹر نے کہا، یس باس۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور راسٹر نے رسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھ گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو راسٹر نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ یس، راسٹر بول رہا ہوں۔ راسٹر نے کہا، آسکر بول رہا ہوں باس، میں نے معلوم کر لیا ہے، گرینڈ کالونی کی کوٹھی نمبر 28 کا مالک میگان کلب کا مالک سردار ہاشم ہے۔ آسکر نے کہا تو راسٹر بے اختیار چونک پڑا۔ او، فوراً اس سردار ہاشم کو اغوا کر کے اپنے پوائنٹ پر لے آؤ اور پھر اس سے مکمل معلومات حاصل کرو کہ اس کا تعلق کس فلسطینی تنظیم سے ہے اور اس نے یہ کوٹھی عمران کو کیوں دی، اور اس میں موجود کاروں کی تفصیل معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ یہ کام جس قدر جلد ممکن ہو سکے ہو جانا چاہیے۔ میں تمہاری رپورٹ کا انتظار کروں گا۔ راسٹر نے کہا، یس باس، آپ بے فکر رہیں، میرا سیکشن ایسے کاموں میں ماہر ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور راسٹر نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ سردار ہاشم، اب معلوم ہو جائے گا کہ اس بار عمران اور اس کے ساتھیوں کو کون سی فلسطینی تنظیم سپورٹ کر رہی ہے، راسٹر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو راسٹر نے جھپٹ کر رسیور اٹھا لیا۔ راسٹر بول رہا ہوں۔ راسٹر نے تیز لہجے میں کہا، آسکر بول رہا ہوں باس، سردار ہاشم نے ذاتی طور پر عمران کی مدد کی ہے، وہ عمران سے پہلے سے واقف تھا، ویسے اس کا تعلق کسی فلسطینی تنظیم سے نہیں ہے، میں نے اچھی طرح چیکنگ کی ہے۔ آسکر نے کہا، کس طرح چیکنگ کی ہے تم نے؟ راسٹر نے چونک کر پوچھا۔ ریسیو ونگ کی مدد سے، اس کے لاشعور کو کنٹرول کر کے باس۔ دوسری طرف سے کہا گیا، او اچھا، پھر ٹھیک ہے، کاروں کے متعلق کیا ہوا؟ راسٹر نے پوچھا۔ وہاں 2 کاریں تھیں جن کی تفصیل معلوم ہو گئی ہے، آسکر نے کہا، اور پھر اس نے تفصیل بتا دی۔ سردار ہاشم زندہ ہے یا ہلاک ہو گیا ہے؟ راسٹر نے پوچھا۔ ابھی تک تو زندہ ہے، آسکر نے جواب دیا۔ اسے سمجھا کر واپس بھجوا دو کہ اگر اس نے عمران یا اس کے ساتھیوں کو کچھ بتایا تو اسے گولی مار دی جائے گی، پھر اس کی کڑی نگرانی کراؤ۔ ہو سکتا ہے کہ عمران اس سے دوبارہ رابطہ کرے، ایسی صورت میں ہم زیادہ آسانی سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کر سکتے ہیں۔ راسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، یس باس۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور راسٹر نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا، اور پھر اٹھانے پر جب ٹون آئی تو اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ راک مین کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ راسٹر بول رہا ہوں ہیڈ کوارٹر سے، راک مین سے بات کراؤ۔ راسٹر نے تیز لہجے میں کہا، یس باس۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، راک مین بول رہا ہوں باس۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ راسٹر بول رہا ہوں، 2 کاروں کی تفصیل نوٹ کرو۔ راسٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تفصیل بیان کرنی شروع کر دی۔ یس باس، نوٹ کر لی ہے، راک مین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ دونوں کاریں پاکیشیا سیکرٹ سروس کی تحویل میں ہیں۔ ٹریفک سیٹلائٹ والوں سے رابطہ قائم کر کے ان دونوں کاروں کو خصوصی طور پر چیک کراؤ اور پھر مجھے اطلاع دو کہ یہ کاریں کہاں ہیں، لیکن انہیں کہہ دینا کہ وہ انہیں گم نہ کریں۔ راسٹر نے کہا، یس باس۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور راسٹر نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو نہ صرف آسانی سے ٹریس کر لے گا بلکہ ان کا خاتمہ بھی کر دیا جائے گا۔ پھر تقریباً 20-25 منٹ کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو راسٹر نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ یس، راسٹر بول رہا ہوں۔ راسٹر نے کہا، باس، دونوں کاریں گوام پہاڑی کی جنوبی سمت میں کھلے میدان میں موجود ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو راسٹر بے اختیار اچھل پڑا۔ موجود ہیں کا کیا مطلب ہوا؟ کیا رکی ہوئی ہیں؟ راسٹر نے کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوہ، تو یہ لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اوکے، میں تمہیں اب مخصوص فریکوینسی پر کال کروں گا۔ تم نے مجھے ساتھ ساتھ ان کاروں کے بارے میں بتاتے رہنا ہے۔ میں وہیں گوام پہاڑی پر ہی جا رہا ہوں۔
راسٹر نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے اٹھ کر آفس سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک آدمی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ کرنل صاحب آپ کو اپنے آفس میں یاد فرما رہے ہیں، اس آدمی نے کہا۔ او، کرنل صاحب کو کہو کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا سراغ مل گیا ہے، اگر دیر ہو گئی تو وہ نکل جائیں گے، میں وہاں جا رہا ہوں، انہیں کہو کہ وہ بھی آ جائیں، جلدی جاؤ۔ راسٹر نے کرنل ڈیوڈ کے آفس میں جانے کے بجائے پیغام بھجوا دیا اور خود تیزی سے بیرونی طرف کو دوڑتا چلا گیا۔ اس نے 4 مسلح افراد کو ساتھ لیا اور پھر وہ جیسے ہی پورچ میں پہنچے، کرنل ڈیوڈ بھی تیز تیز قدم اٹھاتا پورچ میں پہنچ گیا۔ کہاں ہیں عمران اور اس کے ساتھی، کہاں ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے عمران اور اس کے ساتھی یہاں ہیڈ کوارٹر میں پہنچ چکے ہوں۔ آپ میرے ساتھ کار میں آ جائیں، پھر راستے میں بات ہوگی، راسٹر نے کہا اور پھر تیزی سے ایک کار کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا تو کرنل ڈیوڈ تیزی سے اس کار کی عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ سائیڈ سیٹ پر بیٹھنے سے گریز کرتا تھا کیونکہ اس کے نقطہ نظر سے عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی زیادہ پروقار دکھائی دیتا ہے۔ کرنل ڈیوڈ کے بیٹھتے ہی راسٹر نے کار آگے بڑھائی اور پھر اس کی کار اور اس کے پیچھے مسلح محافظوں کی کار سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کہاں ہے عمران؟ کرنل ڈیوڈ نے بے چین سے لہجے میں کہا تو راسٹر نے کاروں کو ٹریس کرنے اور پھر کاروں کے بارے میں آخری اطلاع تک سب کچھ بتا دیا۔ او ویری گڈ، تم واقعی بے حد ذہین ہو، ویری گڈ، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سب کچھ آپ کی ذہانت کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کوٹھی کے مالک کا پتہ چلاؤں، لیکن اس وقت میرا ذہن آپ کی ذہانت کا درست ادراک نہ کر سکا تھا، ورنہ ہم بہت پہلے ان پر ہاتھ ڈال چکے ہوتے، راسٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے عقب نما آئینے میں دیکھا تو کرنل ڈیوڈ کا نہ صرف چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا تھا بلکہ اس کا سینہ بھی مزید پھول گیا تھا۔ لیکن اب تم کیا اس طرف جا رہے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ گوام پہاڑی کی جنوبی سمت، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس سر، راسٹر نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا۔ اس پر آسکر کی فریکوینسی وہ پہلے ہی فکس کر چکا تھا، اس لیے اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیا اور پھر کال دینا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو راسٹر کالنگ اوور، راسٹر نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، میں آسکر بول رہا ہوں، اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آسکر کی آواز سنائی دی۔ تازہ ترین رپورٹ کیا ہے کاروں کے بارے میں؟ اوور، راسٹر نے کہا۔ دونوں کاریں اب اسٹاکگوم روڈ پر پہنچ چکی ہیں اور ان کا رخ شہر کی طرف ہے، اوور، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ او اچھا، اوور اینڈ آل، راسٹر نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ کیا ہوا؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی یا تو واپس اپنی رہائش گاہ پر جا رہے ہیں یا پھر وہ اسٹاکگوم سے ایئر فورس آپریشنل اسپاٹ کی طرف جانے والی سائیڈ روڈ سے گوام پہاڑی کی طرف جانا چاہتے ہیں، راسٹر نے کہا۔ او، پھر تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ہم اس سڑک پر ان سے پہلے پہنچ جائیں گے کیونکہ انہوں نے جنوبی طرف سے آنا ہے اور انہیں ایک لمبا چکر کاٹ کر آنا ہوگا۔ ہم وہاں پکٹنگ کر لیں گے اور پھر انہیں مار گرائیں گے، راسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کاش ایسا ہو جائے، کرنل ڈیوڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی ہوگا باس، راسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرنل ڈیوڈ نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ مسلسل تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے آخرکار دونوں کاریں اس مخصوص ٹرن پر پہنچ گئیں جہاں سے سڑک گوام پہاڑی کی طرف جاتی تھی۔ راسٹر نے کاریں سائیڈ پر کر کے رکوائیں اور پھر نیچے اتر آیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو وہاں اس انداز میں پھیلا دیا کہ ٹرن کا پورا ایریا ان کے ٹارگٹ میں رہے۔ جب تک میں اشارہ نہ کروں تم نے کاروں پر فائر نہیں کھولنا، راسٹر نے اپنے آدمیوں سے کہا۔ کرنل ڈیوڈ کار میں ہی بیٹھا رہا تھا، وہ کار سے باہر نہ نکلا تھا۔ راسٹر کے مسلح ساتھی اس کی ہدایات پر میزائل گنیں اٹھائے اس موڑ کے چاروں سائیڈ پر اس انداز میں بیٹھ گئے کہ وہ مین روڈ پر آپریشنل سپاٹ کی طرف سے جانے والی سڑک پر مڑنے والی گاڑی کو آسانی سے ہٹ کر سکتے تھے۔ یہ تمہارے آدمی میزائل گنیں لیے ہوئے ہیں، اچانک کرنل ڈیوڈ نے کار کے اندر سے چیختے ہوئے کہا اور اس کی چیختی ہوئی آواز کچھ فاصلے پر کھڑے راسٹر کے کانوں تک پہنچ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کاروں کو عمران اور اس کے ساتھیوں سمیت اڑا دیا جائے، ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں تاکہ آئندہ ان کے بچ نکلنے کا کوئی سکوپ باقی نہ رہے، اور جب ایک کے بجائے 4 میزائل یکے بعد دیگرے
ان کاروں سے ٹکرائیں گے تو پھر آپ خود سوچیں کہ ان کا کیا حشر ہوگا۔ راسٹر نے کار کی طرف بڑھتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں مسلسل بولتے ہوئے کہا، او یو نان سینس، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہارے ذہن میں ذرا بھی عقل نہیں ہے؟ انہیں گرفتار کرنا ہے، بے ہوش کرنا ہے، ان کے ٹکڑے نہیں اڑانے۔ کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ کیوں باس؟ آپ خود ہی تو انہیں ہلاک کرنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ راسٹر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، او یو نان سینس، ان کے اگر ٹکڑے اڑ گئے تو ہم حکومت اور دوسری ایجنسیوں پر کیا ثابت کریں گے کہ ہم نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور کسی نے اس پر اعتبار نہیں کرنا؟ وہ لامحالہ میک اپ میں ہوں گے، اس لیے ان کی میک اپ واش کرنے کے بجائے جب تک کنفرمیشن نہ ہو جائے یہ بات کیسے حتمی طور پر کی جا سکتی ہے کہ مرنے والے عمران اور اس کے ساتھی ہیں؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے یہ سب کچھ ڈاج دینے کے لیے کیا ہو، ہم انہیں ہلاک کر کے مطمئن ہو جائیں اور وہ بعد میں کارروائی کر ڈالیں۔ عمران ایسے چکر چلانے کا ماہر ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا تو راسٹر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ واقعی درست کہہ رہے ہیں، میرا تو ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہ گیا تھا۔ بہرحال میں اپنے آدمیوں کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ کاروں کے ٹائروں پر فائر کریں اور کاریں رکتے ہی ان پر بے ہوشی کر دینے والی گیس فائر کر دیں۔ راسٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور تیزی سے دوڑتا ہوا قریب موجود اپنے ساتھی کی طرف گیا۔ پھر اسی طرح اس نے چاروں ساتھیوں کو نئی ہدایات دیں تو انہوں نے میزائل گنیں وہیں زمین پر رکھ دیں اور اپنی پشت پر موجود تھیلوں میں سے مشین گنوں کے پرزے نکال کر انہیں جوڑا اور پھر انہیں ایک سائیڈ پر رکھ کر انہیں پشت پر موجود بیگز میں سے چپٹی نال کی گنیں نکال کر ساتھ رکھ لیں۔ اس میں بے ہوش کرنے والی انتہائی زود اثر گیس کے کیپسول تھے اور گن کی وجہ سے کافی رینج میں ان کی فائرنگ کی جا سکتی تھی۔ میں نے ہدایات دے دی ہیں باس، راسٹر نے واپس کار کے قریب پہنچ کر کہا اور کرنل ڈیوڈ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ راسٹر نے جیب سے ایک مشین پسٹل نکالا اور اسے ہاتھ میں لے کر وہ ایک درخت کے چوڑے تنے کی اوٹ میں ہو گیا۔ مختلف کاریں، بسیں، ویگنیں اور ٹرک اس سڑک پر سے گزر رہے تھے، لیکن اس رنگ اور ماڈل کی کاریں اسے ابھی تک نظر نہ آئی تھیں جو عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس تھیں۔ اور پھر اچانک اسے دور سے دو کاریں تیزی سے اپنی طرف آتی دکھائی دیں تو وہ بے اختیار چونک پڑا اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے سیٹی کی آواز نکلی۔ یہ اس کے ساتھیوں کے لیے کوشن تھا کہ وہ مشن مکمل کرنے کے لیے چوکنا ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کاریں قریب آئیں تو راسٹر کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی، کیونکہ اس نے اب کاروں کے نمبرز بھی چیک کر لیے تھے۔ یہ ان کی مطلوبہ کاریں ہی تھیں۔ دونوں کاروں کی رفتار اب آہستہ ہو رہی تھی اور پھر اگلی کار اس سڑک پر مڑی اور اس کے پیچھے دوسری کار بھی مڑی۔ دونوں کاریں ایئر فورس آپریشنل سپاٹ کی طرف مڑ ہی رہی تھیں کہ راسٹر نے ٹریگر دبا دیا اور دوسرے لمحے ایک دھماکہ فضا میں گونج اٹھا۔ ابھی اس دھماکے کی باز گشت بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ مشین گنوں کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی دونوں کاریں ڈولتی ہوئی سڑک سے نیچے اتریں اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر رک گئیں۔ اس کے ساتھ ہی کاروں کی کھڑکیوں سے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول گرے اور پھر کاروں کے اندر دودھیا رنگ کی گیس سی بھر گئی جو اب کھلی کھڑکیوں سے باہر نکل رہی تھی۔ کاریں رکی ہوئی تھیں اور اس کے اندر موجود افراد کی گردنیں ڈھلک چکی تھیں۔ راسٹر تیزی سے درخت کی اوٹ سے نکلا اور دوڑتا ہوا ان کاروں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے چاروں ساتھی بھی اوٹ سے نکلے اور تیزی سے کاروں کی طرف بڑھنے لگے۔ ہاں، یہی عمران اور اس کے ساتھی ہیں۔ ان کے مخصوص قد و قامت اور ان کی تعداد بتا رہی ہے کہ یہی ہیں۔ تم ان کا خیال رکھو، میں آ رہا ہوں، راسٹر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑ کر واپس اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا جس میں کرنل ڈیوڈ موجود تھا۔ راسٹر کے قریب پہنچنے پر کرنل ڈیوڈ کار سے باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا یہ واقعی عمران اور اس کے ساتھی ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ یس باس، ان کے قد و قامت اور ان کی تعداد بتا رہی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ اب ان کے لیے مزید کیا حکم ہے؟ ویسے میرا خیال ہے کہ ان کی چیکنگ بعد میں ہوتی رہے گی، انہیں بہرحال ہلاک کر دیا جائے۔ اگر یہ لوگ اصل ثابت نہ بھی ہوئے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر یہ اصل ہوئے اور انہیں موقع مل گیا تو یہ سچویشن بدل بھی سکتے ہیں، راسٹر نے کہا۔ انہیں اسی بے ہوش کے عالم میں ہیڈ کوارٹر پہنچاؤ اور انہیں بلیک روم میں رکھو۔ میں انہیں زندہ صدر صاحب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور سنو،
آئندہ میرے سامنے بزدلی کی بات مت کرنا، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس سے بڑی بزدلی کیا ہوگی کہ تم بے ہوش افراد سے خوف زدہ ہو رہے ہو۔ نانسنس، کرنل ڈیوڈ نے غصیلے لہجے میں کہا، اور راسٹر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ لیکن باس، بے ہوش آدمی کیسے چل سکتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، راسٹر نے کہا تو کرنل ڈیوڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بے ہوش آدمی کیسے چل سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ایک معمولی سا کام کر کے کیوں؟ کرنل ڈیوڈ نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، باس، دونوں کاروں کے ٹائر برسٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس بھی 2 کاریں ہیں اور ان کی تعداد 10 ہے، اور آپ بھی ہیں، میں بھی، اور ہمارے ساتھی بھی۔ اس لیے 2 کاروں میں تو ہم سب اکٹھے نہیں چل سکتے، اس لیے یہی ہو سکتا ہے کہ انہیں بے ہوشی کے عالم میں پیدل چلا کر ہیڈ کوارٹر پہنچایا جائے۔ راسٹر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ کرنل ڈیوڈ نے اس کی رائے کو مسترد کر کے اسے ذہنی تکلیف پہنچائی ہے، اور اب وہ ایک لحاظ سے انتقام لینے پر اتر آیا ہو۔ ہیڈ کوارٹر کال کر کے کاریں منگوا لو۔ نانسنس، جلدی کرو ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یس سر، راسٹر نے جواب دیا، اور پھر اس نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس پر ہیڈ کوارٹر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرنل کارٹر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل کارٹر نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا، جناب، GP5 کے ہیڈ کوارٹر سے انتہائی حیرت انگیز اطلاع ملی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، پہلے اپنا تعارف کرایا کرو، کون بول رہے ہو؟ کرنل کارٹر نے سخت لہجے میں کہا، میں راشیل بول رہا ہوں جناب، جیوس چینل کے عارضی ہیڈ کوارٹر سے۔ میں یہاں انچارج ہوں اور مجھے لارڈ صاحب نے حکم دیا ہے کہ انتہائی اہم اطلاعات میں آپ کے نوٹس میں لایا کروں۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا گیا، ہاں، مجھے تمہارے بارے میں لارڈ صاحب نے بتایا تھا۔ کیا اطلاع ہے؟ اس بار کرنل کارٹر نے نرم لہجے میں کہا، باس، پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لوگ ایک کوٹھی میں رہائش پذیر تھے۔ کرنل ڈیوڈ اور اس کے نائب راسٹر نے اس کوٹھی پر ریڈ کیا، لیکن یہ لوگ وہاں موجود نہ تھے۔ لیکن راسٹر نے کسی ذریعے سے ان 2 کاروں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں جنہیں یہ لوگ استعمال کر رہے تھے۔ پھر اس نے ٹریفک سیٹلائٹ کے ذریعے ان کاروں کو چیک کرایا تو اسے بتایا گیا کہ دونوں کاریں گوام پہاڑی کی جنوبی سمت میں موجود ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل کارٹر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اسے پہلے یہی بتایا گیا تھا کہ وہاں واقعی 2 کاریں موجود تھیں۔ یہ لوگ پکنک منانے آئے ہوئے تھے اور پھر انہیں واپس بھجوا دیا گیا تھا۔ پھر کرنل کارٹر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، پھر راسٹر کو اطلاع ملی کہ دونوں کاریں ایئر فورس آپریشنل سپاٹ کی طرف گوام پہاڑی کی طرف سے آ رہی ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھ 4 مسلح آدمی لیے اور انہوں نے وہاں پکٹنگ کر لی۔ پھر ان لوگوں کو گیس فائر کر کے بے ہوش کر دیا گیا، اور پھر راسٹر نے ہیڈ کوارٹر کال کر کے 4 کاریں منگوائی ہیں تاکہ انہیں GP5 کے ہیڈ کوارٹر شفٹ کر دیا جائے۔ راشیل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا یہ بات کنفرم ہے کہ ان کاروں میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لوگ ہی تھے؟ کرنل کارٹر نے کہا، ان کا خیال یہی ہے باس۔ بہرحال وہ انہیں ہیڈ کوارٹر اس لیے لے جا رہے ہیں تاکہ وہاں ان کی چیکنگ کر کے انہیں ہلاک کیا جا سکے۔ راشیل نے کہا، ٹھیک ہے، یہ تو ہم سب کے لیے اچھی اطلاع ہے۔ اسرائیل کے دشمنوں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ کرنل کارٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، جناب، اس طرح تو کریڈٹ GP5 لے جائے گی۔ راشیل نے دبے دبے سے لہجے میں کہا تو کرنل کارٹر چونک پڑا۔ تو پھر کیا ہوا؟ GP5 بھی تو اسرائیل کی ہی تنظیم ہے، مقصد تو دشمنوں کی ہلاکت ہے۔ کرنل کارٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لارڈ صاحب اس بات کو شاید پسند نہ کریں کیونکہ وہ کریڈٹ جیوس چینل کو ہی دلانا چاہتے ہیں۔ راشیل نے کہا، لیکن کریڈٹ ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ انہیں گرفتار GP5 نے کیا ہے، ہلاک بھی وہی کریں گے، پھر کریڈٹ ہمیں کیسے مل جائے گا؟ کرنل کارٹر نے کہا، جناب، انہیں وہاں سے نکالا جا سکتا ہے، اس طرح کریڈٹ ہمیں شفٹ ہو سکتا ہے۔ راشیل نے کہا تو کرنل کارٹر چونک پڑا۔ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو غلط بات ہے، کرنل کارٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، بہتر ہے کہ آپ لارڈ صاحب سے بات کر لیں، وہ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں بات، کرنل کارٹر نے کہا، اور پھر کریڈل دبا کر اس نے ہاتھ اٹھایا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لارڈ ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی،
آپریشنل سپاٹ سے بلیک ہاک بول رہا ہوں، لارڈ صاحب سے بات کراؤ۔ کرنل کارٹر نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، لارڈ بوف مین بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد لارڈ بوف مین کی بھاری آواز سنائی دی۔ کرنل کارٹر بول رہا ہوں لارڈ صاحب۔ کرنل کارٹر نے کہا۔ یس، کیا کوئی خاص بات ہے؟ لارڈ بوف مین نے کہا تو کرنل کارٹر نے راشیل سے ہونے والی گفتگو دہرا دی۔ او ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ کریڈٹ GP5 لے گئی۔ ویری بیڈ، کیا تم انہیں چیک نہیں کر سکتے تھے؟ لارڈ نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ چونکہ رینج سے کافی دور تھے اور انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہ کی تھی، اس لیے ہم بھی خاموش رہے تھے، کرنل کارٹر نے جواب دیا۔ بہرحال یہ کریڈٹ GP5 کے پاس نہیں جانا چاہیے اور انہوں نے اسی لیے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہماری رینج سے نکالا ہے، اس لیے یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اگر GP5 یہ حرکت نہ کرتی تو لا محالہ یہ لوگ آپریشنل سپاٹ پر ہی آتے اور پھر ہمارے ہاتھوں مارے جاتے۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں اس کا بندوبست، لارڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل کارٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ حیرت ہے، یہاں اس طرح کام ہوتے ہیں؟ بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے تو یہاں باندھ کر رکھ دیا گیا ہے، کرنل کارٹر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو کرنل کارٹر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، بلیک ہاک بول رہا ہوں، کرنل کارٹر نے کہا۔ لارڈ بول رہا ہوں کرنل کارٹر۔ دوسری طرف سے لارڈ کی آواز سنائی دی۔ یس سر، حکم، کرنل کارٹر نے چونک کر کہا۔ GP5 ہیڈ کوارٹر کے گرد انتہائی سخت پہرا ہے اور وہ لوگ انتہائی چوکنا بھی ہیں، شاید انہیں یہ خطرہ لاحق ہے کہ ان سے شکار چھینا جا سکتا ہے، اس لیے میں نے انہیں حاصل کرنے کی کوشش ترک کر دی ہے، البتہ تم نے انتہائی ہوشیار رہنا ہے۔ دوسری طرف سے لارڈ نے کہا تو کرنل کارٹر بے اختیار چونک پڑا۔ جب یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے لارڈ صاحب تو پھر میرے چوکنا اور ہوشیار رہنے کا کیا مطلب ہوا؟ کرنل کارٹر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی GP5 کے بس کا روگ نہیں ہیں، وہ لازماً وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد لا محالہ انہوں نے اس لیبارٹری پر ہی حملہ کرنا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، لارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، میرے لیے پرابلم ہے کہ میں یہاں پابند ہو کر رہ گیا ہوں اور جب تک یہ لوگ یہاں نہ آئیں میں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے فیلڈ میں کام کرنے کی اجازت مل جاتی تو زیادہ بہتر تھا، کارٹر نے کہا۔ تو پھر سپاٹ کی حفاظت کون کرے گا؟ لارڈ نے کہا۔ میرا ایک ساتھی یہاں کافی ہے لارڈ، ویسے بھی وہ لوگ یہاں کسی صورت بھی داخل نہیں ہو سکتے، کرنل کارٹر نے کہا۔ اچھا، اگر یہ لوگ GP5 سے بچ گئے تو پھر اس بارے میں سوچیں گے، لارڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل کارٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ ظاہر ہے فی الحال وہ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ عمران کی آنکھیں کھلیں تو درد کی ایک تیز لہر اسے اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اس کا شعور پوری طرح جاگ اٹھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ راڈز والی کرسی پر راڈز میں جکڑا ہوا بیٹھا تھا اور اس کا نچلا جسم قطعی بے حس تھا، البتہ اس کے اوپر والے جسم میں حرکت موجود تھی۔ یہ ایک کافی بڑا ہال تھا جس میں راڈز والی کرسیوں کی ایک طویل قطار موجود تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ کرسی کے بازوؤں پر کڑوں میں جکڑے ہوئے تھے اور اس کے دونوں اطراف میں اس کے ساتھی بھی کرسیوں پر موجود تھے اور ایک آدمی سب سے آخر میں موجود نعمانی کے بازو میں انجیکشن لگا رہا تھا۔ عمران کے ذہن میں سابقہ واقعات کسی فلم کی سین کی طرح گھوم گئے۔ وہ گوام پہاڑی کی جنوبی سمت سے مین روڈ پر پہنچے تھے اور پھر ایک طویل چکر کاٹ کر وہ اس پوائنٹ کی طرف بڑھتے چلے آئے تھے جہاں سے آپریشنل سپاٹ کو سڑک نکلتی تھی، اور پھر ان کی کاریں اس سڑک پر مڑی ہی تھیں کہ ریوالور کا دھماکہ سنائی دیا اور اس کے ساتھ ہی مشین گنوں کی تڑتڑاہٹ کی آوازیں آئیں اور کار ڈولنے لگ گئی۔ ابھی عمران نے کار کو سنبھال کر روکا ہی تھا کہ سفید رنگ کا دھواں کار کے اندر پھیلتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا تھا اور اب اسے یہاں ہوش آیا تھا۔ اسی لمحے انجیکشن لگانے والا آدمی واپس مڑا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ہم کس کی قید میں ہیں مسٹر؟ عمران نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ، تمہیں اتنی جلدی ہوش آ گیا؟ حیرت ہے، انجیکشن کا اثر تو 10 منٹ بعد ہونا تھا
اس آدمی نے رک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں ذرا زیادہ حساس آدمی ہوں، اس لیے انجیکشن کا اثر مجھ پر بہت جلد ہو سکتا ہے۔ بہرحال تم بتاؤ کہ ہم کس کی قید میں ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم GP5 کے ہیڈ کوارٹر میں ہو، اس سے تم خود سمجھ سکتے ہو کہ تم کس کی قید میں ہو۔ اس آدمی نے جواب دیا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وہ آدمی حال سے باہر جا چکا تھا۔ عمران نے کرسی کا جائزہ لینا شروع کر دیا، لیکن اصل مسئلہ اس کے نچلے جسم کے بے حس و حرکت ہونے کا تھا۔ اگر وہ اس کرسی سے کسی طرح نجات حاصل کر لیتا تب بھی وہ حرکت نہ کر سکتا تھا، اور اس بات نے عمران کے ذہن میں خطرے کے الارم بجانے شروع کر دیے تھے۔